प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब आदमी के बारे में बताने वाले हैं। एक गरीब आदमी को पेड़ के नीचे खजाना मिला, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर पेड़ के नीचे खजाना कैसे मिला, और ये एक बड़ी सी मछली का वाकया है। आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी का आगाज करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। दो सगे भाई साथ रहा करते थे। वो दोनों किसान थे। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा मेहनती था और वो बहुत ही रहम दिल था, लेकिन वो गरीब था। जबकि बड़ा भाई ज्यादा मेहनत नहीं करता था, लेकिन अपनी चालाकी से उसने बहुत सी दौलत इकट्ठा कर ली थी। एक मर्तबा छोटा भाई नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते पढ़ते उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर चलकर अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ पर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कड़ी धूप में हल चलाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई अच्छा नतीजा नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, लेकिन फिर भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। यहाँ तो ऐसी नौबत आ जाती है कि बड़े भाई के दर पर जाना पड़ता है और बड़े भाई नाराज हो जाते हैं। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। एक रोज यही इरादा करके वह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके उस गांव से निकल गया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां किसी बादशाह का महल बना रहा था। लेकिन उस बादशाह के साथ अजीब बात ये हो रही थी कि जब महल एक तरफ से बन जाता और कारीगर यानी काम करने वाले दूसरी तरफ काम करने लगते, तो पहले तरफ का हिस्सा खुद ब खुद गिर जाता। वो ये अजीब बात देखकर कुछ देर तक वहीं पर खड़ा हो गया और देखता रहा। इतने में बादशाह की सवारी वहां से गुजरी। बादशाह ने एक आम से कपड़े पहने हुए आदमी को इस तरह महल की तरफ देखते हुए देखा, तो अपने सिपाहियों से कहा, इस शख्स को हमारे पास ले आओ। बादशाह ने उससे कहा, तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? यहाँ अजनबी हो? अब से पहले तो तुम्हें कभी इस शहर में नहीं देखा। उस गरीब आदमी ने कहा, हुजूर, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, किस्मत को आजमाने के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा हूँ। इस पर बादशाह ने कहा, जब तुम अपनी मुराद को पहुँच जाओ तो मुझे जरूर याद करना और किसी से इस बात की वजह मालूम करके मुझे जरूर बताना कि मेरा महल इस तरह बनने के बाद आधा क्यों गिर जाता है। गरीब आदमी ने बादशाह से वादा कर लिया कि यह बात मालूम करके उसे जरूर बताएगा, और वो गरीब आदमी वहाँ से अपने सफर पर आगे रवाना हो गया। वो जहाँ भी ठहरता वहाँ पर 2 रकत नफिल नमाज जरूर अदा करता। रास्ते में एक दरिया आ गया। उसने सोचा, क्यों ना दरिया से वजू करके मैं नमाज अदा कर लूँ। अभी वो वजू करके नमाज की नियत ही कर रहा था कि दरिया में एक बहुत बड़ी सी मछली बाहर निकल आई। उस मछली का रंग सियाह यानी काला था। उसने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। वह आदमी बहुत हैरान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बोलने की ताकत अता की है, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। उस गरीब आदमी ने मछली को अपने सफर का मकसद बताया, तो वो मछली कहने लगी, जब तुम कामयाब हो जाओ और अपने मकसद को पालो तो मुझे जरूर याद रखना। गरीब आदमी ने कहा, ऐसा क्या मसला हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम इतनी परेशान हो? और मैंने बहुत सी मछलियाँ देखी है, लेकिन तुम जैसा रंग मैंने किसी का नहीं देखा। वो मछली कहने लगी, मैं दरिया में रहती हूँ, इसके बावजूद अंदरूनी तौर पर जलती रहती हूँ। मेरे सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी से पूछना आखिर इसका क्या सबब है, और तुम्हें तुम्हारा सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर राज क्या है इसमें। सोचो, पानी में रहकर भी जल रही हूँ। गरीब आदमी ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें जरूर मिल जाएगा कि तुम हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती हो। वो दरिया को पार कर चुका था, कश्ती से उतरा, किसी जंगल में दाखिल हो गया। वो जंगल बहुत ज्यादा घना था, उसमें बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। उसे भूख लगी थी, खाने का कोई सामान उसके पास नहीं था। अचानक उसे एक आलूचे का पेड़ नजर आया।
اس نے کچے پکے آلوچے کو توڑا اور بیٹھ کر انہیں کھانے لگا۔ سارے کے سارے پھل کڑوے تھے، میٹھے بالکل بھی نہیں تھے۔ اس غریب آدمی نے وہ سارے آلوچے پھینک دیے اور غصے میں درخت کی طرف لپکا کہ اسے توڑ دے تاکہ اس طرح کوئی دوسرا آدمی دھوکے میں اس کا پھل نہ کھائے۔ جب اس کی شاخیں توڑنے لگا تو آلوچے کا پیڑ فریاد کرتے ہوئے بولا، بھائی مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، میں تو خود پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ پھر کسی سے یہ ضرور پوچھنا کہ میرا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ اس آدمی نے پیڑ سے بھی وعدہ کر لیا۔ اب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا۔ وہ بہت اندھیری جگہ تھی، وہاں پر کسی بھی انسان کے رہنے کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ کوئی انسان بھول سے بھی اگر وہاں قدم رکھ دیتا تو کوئی نہ کوئی درندہ اسے کھا جاتا، اسے اپنا نوالا بنا لیتا۔ لیکن اس آدمی کو درختوں کے بیچ میں گھاس پھوس کی ایک جھوپڑی نظر آئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں پر کوئی انسان ہو سکتا تھا۔ وہ تھک چکا تھا مگر بہت زیادہ بہادر تھا کہ اگر کوئی درندہ جانور اس کے پاس آتا تو وہ اس کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا اس جھوپڑی میں داخل ہو جاتا ہوں، تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، پھر آگے اپنے سفر کو شروع کروں گا۔ جب وہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوا اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت بوڑھا فقیر گہری نیند میں سو رہا ہے، اس انداز میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور وہ سو بھی رہا ہے۔ نہ جانے وہ کس دنیا میں تھا۔ غریب آدمی نے فقیر کو ہلانے اور جگانے کی کوشش کی لیکن وہ اتنی گہری نیند میں تھا کہ اس کے ہلانے کے باوجود بھی وہ نہیں اٹھا۔ اس نے سوچا ان کی نیند خراب نہیں کروں گا، میں قریب ہی آرام کر لیتا ہوں، جب یہ اٹھیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، کم سے کم ان کو نقصان پہنچانے تو نہیں آیا۔ وہ قریب جا کر لیٹ گیا لیکن ابھی لیٹتے ہوئے اسے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اسے جھوپڑی کے باہر عجیب سی آواز محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی زمین پر رینگ کر چل رہا ہے۔ وہ جنگل میں رہنے والا ایک بہت بڑا خونی اژدہا تھا، یعنی وہ بہت بڑا سانپ تھا۔ ابھی وہ آدمی باہر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ بہت بڑی سونے کی تلوار تھی۔ اس نے اس تلوار کو اٹھایا اور باہر آ کر اژدہا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ اژدہا اس پر حملہ کرتا اس نے اژدہا پر حملہ کر دیا اور تلوار سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کو مار کر وہ فتح یابی کے ساتھ جھوپڑی کے اندر واپس آیا تو دیکھا فقیر جو ابھی کچھ دیر پہلے سو رہا تھا اب وہ جاگ گیا ہے۔ فقیر نے اس سے آنے کا مقصد پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا آپ کی جھوپڑی میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آیا تھا مگر میری وجہ سے آپ کی نیند میں خلل پیدا ہو گئی تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کی اجازت کے بغیر میں آپ کی جھوپڑی میں آ گیا تھا، اب میں چلتا ہوں۔ اس فقیر نے کہا بیٹا تمہاری وجہ سے نیند خراب نہیں ہوئی بلکہ تمہاری وجہ سے ہم گہری نیند سے جاگے ہیں۔ اس کا راز یہ ہے کہ ہم 12 سال تک سوتے رہتے ہیں اور 12 سال تک جاگتے رہتے ہیں۔ تم نے آج وہ کارنامہ انجام دے دیا ہے جس کو کوئی بھی انسان اب تک نہیں کر سکا۔ تم نے ہماری تلوار سے اژدہا کو مار دیا جس نے اب تک نہ جانے کتنے آدمی نگل لیے۔ یہ خونی اژدہا ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور تم نے جو کام کیا وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا، اور تمہاری اس بات سے خوش ہو کر میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہارا جو مقصد ہے اس کو پانے کے لیے اب تمہیں شہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جو سوال اپنے ساتھ لے کر آئے ہو ان سوالوں کو ایک ایک کر کے بیان کرو۔ اس غریب آدمی نے کہا میں تو راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں بادشاہ کے محل کے پاس مجھے ایک عجیب نظارہ دیکھنے کو ملا کہ بادشاہ کا محل تعمیر ہو رہا ہے لیکن اس کا ایک حصہ بار بار گر جاتا ہے۔ فقیر نے کہا بیٹا بادشاہ کی ایک جوان بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہو گئی ہے، جب تک بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا اس کا محل اسی طرح گرتا رہے گا۔ اس نے پوچھا لیکن وہ شادی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ فقیر نے کہا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی امیر دولت مند شہزادے کے ساتھ ہو اور اس کی بیٹی اللہ والی ہے،
وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی غریب سے شادی کرے، پر بادشاہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس بادشاہ سے جا کر کہہ دو، اگر تم اپنی بیٹی کی شادی اس کی پسند سے کر دیتے ہو تو تمہارا محل نہیں گرے گا۔ اس کے بعد اس نے مچھلی کا مسئلہ بیان کیا۔ فقیر نے کہا، مچھلی کو اللہ تبارک و تعالی نے دانش مندی کی دولت دی ہے، مگر وہ خود غرض ہیں، اسے اپنے سینے میں دبائی بیٹھی ہے۔ اس سے کہو کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اس کا رنگ سیاہ اس لیے ہے کیونکہ وہ ہمیشہ جلتی رہتی ہے، وہ کسی کو خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور دوسری بات یہ کہ اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا کبھی ذکر نہیں ہوتا، نہ وہ کلمہ پڑھتی ہے نہ وہ درود پاک پڑھتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق درود پاک بھی پڑھتا ہے اور کلمہ بھی پڑھا کرتی ہے، لیکن وہ نہ جانے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا رنگ عام مچھلیوں جیسا نہیں ہے، بلکہ کالا یعنی سیاہ ہے، جس کو دیکھ کر انسان کو کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد غریب آدمی نے کہا، اس پیڑ کا پھل آخر کڑوا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فقیر نے کہا، آلوچے کے پیڑ کے نیچے جڑوں میں خزانہ دفن ہے، اگر وہ خزانہ نکال لیا جائے تو اس میں میٹھے آلوچے لگیں گے جس سے تمام انسان فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ خزانہ تمہارے لیے ہے۔ تم وہ انسان ہو جس نے ہر ایک کے لیے سوچا، صرف اپنے لیے نہیں سوچا۔ تم خود غرض انسان نہیں ہو، اور وہ خزانہ صرف اسی انسان کے لیے ہے جو ہر ایک کو فائدہ پہنچائے۔ تم نے ہر ایک کا مسئلہ سنا اور اس سے وعدہ بھی کیا کہ میں آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہے، اور اسی وجہ سے تمہاری غربت کو ختم کرنے کے لیے وہ خزانہ اس پیڑ کے نیچے دفن ہے۔ اب تم وہاں جاؤ اور اس خزانے کو باہر نکال لو۔ وہ غریب آدمی وہاں سے روانہ ہوا۔ سب سے پہلے آلوچے کے پیڑ کے پاس گیا، اس سے بتایا کہ اس کا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ پیڑ نے اس سے کہا، اللہ کے لیے جتنی جلدی ہو سکے اس خزانے کو کھود کر باہر نکال لو، اسے تمہارے لیے ہی رکھا گیا ہے، تم اسے لے جاؤ۔ اس نے اس خزانے کو باہر نکالا، لیکن دل میں لالچ نہیں آیا۔ پھر وہ اس مچھلی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہے۔ دراصل اس کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی ہے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہو، ہر ایک کو فائدہ دو، انشاءاللہ تم ایسی ہو جاؤ گی کہ ہر کوئی تمہیں دیکھ کر رشک کرے گا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے اسے پا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، لگتا ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، ہمیں بتاؤ کہ ہمارے سوال کا جواب کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، بے شک مجھے آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے۔ ایک فقیر اللہ والے نے مجھے آپ کے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، جلدی بتاؤ، ہم فوراً اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، آپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس آدمی نے کہا، بس اس اللہ والے نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیونکہ جہاں وہ شادی کرنا چاہتی ہے ہم وہاں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بات کو سن کر مجھے اپنے مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم جب یہاں آئے تم نے وہ چیز دیکھی جو آج تک کسی شخص نے نہیں دیکھی تھی۔ نہ جانے کتنی سلطنت کے شہزادے آئے اور ہماری بیٹی سے شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن اس کو یہ راز نہیں پتا چل سکا کہ ہمارا محل آخر گر کیوں جاتا ہے۔ تم عقل مند انسان ہو، اس وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی میں تم سے کروا دوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آج کی اس کہانی سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوق کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ انسان ہو، جو بھی ضرورت مند ہو، ہمیں ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، بگڑیاں بنتی ہے، اور اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو ایسی نصیحت آموز کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ دوستو، آج کی کہانی میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ
بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔